नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अहबाब गिरामी क़द्र, आज की इस मजलिस में औलिया कौंसिल नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम चलने वाला इरफान व एहसान चैनल उस पर होने वाली पेश की जाने वाली नशरियात का हम एक खुलासा और समरी पेश करेंगे। सबसे पहले आपको अक़ीदे तौहीद के बारे में सही इल्म, सही जानकारी पहुंचाई जाएगी और उस अक़ीदे तौहीद से मुताल्लिक़ जितने भी मौज़ूआत टॉपिक्स होंगे उन सब पर इंशाअल्लाह सिलसिलावार बयान नशर किया जाएगा। आज मैं किसी ख़ास मौज़ू पर नहीं बल्कि जो अक़ीदे तौहीद पर होने वाली गुफ्तगू है और उससे मुताल्लिक़ जो मौज़ूआत हैं, जो मज़ामीन हैं, उनका एक ख़ुलासा और उन तमाम मौज़ूआत की निशादही करूँगा। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अक़ीदे तौहीद दीन इस्लाम की असास और बुनियाद है। इसकी सेहत के बग़ैर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का मुस्तहिक़ नहीं हो सकता और इसकी सेहत के बग़ैर इंसान अपनी सही मार्फत भी नहीं हासिल कर सकता, न इस कायनात की हकीकत तक रसाई हासिल कर सकता है। बल्कि यूँ कहा जाए कि अक़ीदे तौहीद वो बुनियाद है जिन पर तमाम अक़ायद और दीन के अरकान की सेहत है। अगर ये दुरुस्त नहीं होता है तो बाकी सारे अक़ायद और सारे दीनी अरकान एक गलत तसव्वुर या नाक़िस तसव्वुर तक महदूद हो जाते हैं। यानी अक़ीदे तौहीद की दुरुस्तगी ही तमाम अक़ायद की दुरुस्तगी का सबब है और उसका ज़रिया है। बहुत सारे हज़रात जो अक़ायद और ईमानियात में सही रास्ते से भटक गए, असल मकसूद तक नहीं पहुँचे, गुमराही का शिकार हो गए, उसकी तमाम वजूहात में से एक वजह यह भी रही कि उन पर अक़ीदे तौहीद क्लियर नहीं हुआ या वो अक़ीदे तौहीद को सही तौर से नहीं समझ पाए, उसका सही से इदराक नहीं कर पाए। इसलिए बाकी अक़ायद और अरकान में वो फिसल गए और वो गुमराही का शिकार हो गए। तौहीद हमारे तमाम अक़ायद की जड़ और असलुल उसूल है और तमाम अमाल सालिहा जो हैं वो दीन की फ़रा है। और ये जानते हैं कि दरख्त की बका फ़ुरू से नहीं बल्कि असल से होती है, यानी जड़ से होती है।
درخت شاخوں اور پتوں سے قائم نہیں رہتا بلکہ جڑ سے قائم رہتا ہے۔ جس طرح دل و دماغ انسان کی اصل ہے اور آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں یہ اس کے فروع ہیں، اسی طرح دین اسلام کی اصل عقائد، دین اسلام کی اصل عقیدہ توحید ہے، اور اعمال صالحہ ہو یا دیگر عبادات ہو وہ سب اس کی شاخیں اور فروع ہیں۔ دین اسلام میں سب سے پہلا اور بنیادی رکن توحید ہی کو کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات الوہیت اور کمالات حقیقیہ سے متصف ہے، اور اپنے ان تمام صفات و کمالات میں یکتا، یگانہ ہے، لا شریک ہے، لا نظیر ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو عناوین اور جو موضوعات توحید سے متعلق آپ کی سماعت کے حوالے پیش کیے جائیں گے، ان پر میں ایک سرسری طور سے ان کی نشاندہی کر دوں، اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو توحید کا مفہوم اور مطلب اس حوالے سے، اس عنوان سے انشاءاللہ ایک بہت ہی تفصیلی بیان سننے کو ملے گا۔ توحید کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، اور لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس پر ایک مکمل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں، دوسرے مرحلے میں توحید پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، یعنی توحید باری تعالیٰ پر، ذات باری تعالیٰ کی توحید پر وہ دلائل جو کتاب و سنت میں ہیں ان کا بیان ہوگا، اور وہ دلائل جو عقلی اور منطقی اعتبار سے، ان تمام دلائل پر تفصیلی بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد توحید ربوبیت کا مطلب اور اس پر شواہد و دلائل کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ توحید ربوبیت ذات باری تعالیٰ کے رب ہونے کا عقیدہ، اور اس پر جو دلائل ہوں گے، شواہد ہوں گے، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بیان ہوگا۔ اس کے بعد توحید الوہیت کا مطلب اور اس پر دلائل و شواہد، اس عنوان سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یعنی رب تبارک و تعالی ہی ہمارا معبود ہے، اور وہی صرف تنہا پوجے جانے کے لائق ہے، عبادت کے مستحق ہے۔ تو اس پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل انشاءاللہ کتاب و سنت سے، یعنی جو منقول دلائل ہوں گے انہیں بھی پیش کیا جائے گا، اور جو معقول عقل و فکر سے، استنباط سے جو دلائل ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد توحید اسماء و صفات، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ اسماء ہیں، یعنی کچھ اس کے نام ہیں، خوبصورت نام، با کمال نام، اس کو اسماء باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس پر تفصیلی بیان ہوگا، صفات باری تعالیٰ پر۔
اور اس پر علمی انداز سے، علمی منہج سے اور منطقی طریقے سے دلائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ، یہ عنوان ہوگا۔ رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا دیدار اور اس کو، اس کے جلوے کو مشاہدہ کرنا کیسے ممکن ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع رہا، خاص طور سے متکلمین کے یہاں، فلاسفہ کے یہاں۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ رؤیت باری تعالیٰ کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، جو واضح اور کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آخرت میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہاں رؤیت ہوگی۔ رؤیت ہوگی تو کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد توحید کے باب میں ایک موضوع آتا ہے تشبیہ و تنزیہ کا۔ تشبیہ و تنزیہ کا مطلب کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کو کسی سے تشبیہ دینا، اس کی ذات کو کسی کی ذات سے تشبیہ دینا، اس کے صفات کو کسی کی صفت سے تشبیہ دینا، جو صفات ذات باری تعالیٰ کے لیے ثابت اور متحقق ہیں، ان صفات کے بارے میں یہ قیاس کرنا، یہ گمان کرنا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تنزیہ کا مطلب ہے ذات باری تعالیٰ کو ان تمام نقائص، ان تمام عیوب، خامیاں، کمیاں، جسے ہم کمی اور خامی کہتے ہیں، ان تمام کمیوں خامیوں سے پاک جاننا، یعنی ذات باری تعالیٰ کے لیے جو ہمارا عقیدہ تنزیہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں بھی افراط و تفریط ہو جاتا ہے، تو ایک جو معتدل نظریہ ہے اور بیچ والا ایک عقیدہ ہے، جو عقیدہ درست ہے اور صحیح ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد توحید کے مفہوم پر کلامی اور عقلی گفتگو۔ دیکھیے، توحید تو ذات باری تعالیٰ کی ایک ہی ہے، توحید کا جو معنی ہے وہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے، مگر اس کو سمجھنے اور اس کے درجات کو متعین کرنے میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے۔ تو اس حوالے سے توحید کے مفہوم پر کلامی اور عقلی اعتبار سے ایک گفتگو ہوگی۔ علم کلام، جس میں حکماء، فلاسفہ اور ائمہ اہل سنت اپنے اعتبار سے توحید باری تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، اس جہت سے بھی عقیدہ توحید کو واضح کیا جائے گا اور اسے بھی انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑا ہی تفصیلی موضوع ہوگا۔ اس کے بعد توحید صوفیہ کے
نقطۂ نظر سے، یعنی عارفانہ اور صوفیانہ مفہوم توحید کا۔ صوفیائے کرام، مشائخ اعظام یہ توحید کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عقید توحید کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں عقید توحید کس نوعیت کی ہوتی ہے اور وہ اس کی گہرائی کو اور اس کی باریکی کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس عنوان سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ توحید پر عارفانہ و صوفیانہ نقطۂ نظر سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اسی ضمن میں کہ صوفیہ کی توحید یا عارفین کی توحید، اسی ضمن میں دو اور بھی موضوع شامل کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہوگا ایک وحدت الوجود کا صحیح مفہوم اور وحدت الشہود کا صحیح مفہوم۔ ایک زمانے دراز سے، عرصہ دراز سے یہ ایک نظریے کے طور پر، تھیوری کے طور پر، تھاٹ کے طور پر بڑا ہی متنازع مسئلہ رہا، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے اس میں پیش کی، فلاسفہ نے، حکماء نے، صوفیہ میں بھی کئی گروہ ہو گئے کہ تو وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے، وحدت الوجود کسے کہتے ہیں۔ اس کو لے کر کے بہت ہی تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ وحدت الشہود کسے کہتے ہیں، اس کو لے کر کے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور ایک ابھی تک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ سمجھا جانے لگا۔ انشاءاللہ ان موضوعات کے تحت جو گفتگو ہوگی وہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور اس پر جو پیچیدگیاں ہیں، جو باریکیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو ختم کر کے ایک واضح تصور آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ رہا ہمارا جو عقید توحید کے تعلق سے بیان نشر ہوگا، ویڈیو پیش کیے جائیں گے، تو اس میں جو مضامین ہوں گے، جو عناوین ہوں گے، اس کا ایک خلاصہ اور اس کا ایک خاکہ، یہ عقید توحید سے متعلق جو ٹاپکس ہوں گے اس کی ایک سمری میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب ترتیب وار ایک ایک موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔